अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अल-बक़रा दूसरा पारा, और हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया था वर्स नंबर 203 पे। आज हम वर्स नंबर 204 से स्टार्ट करेंगे। दीज आर वेरी पावरफुल वर्सेस। इनमें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जिनको हमने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी करना है, क्योंकि जितना हम इनको समझेंगे उतना ज़्यादा, अगेन वही बात है कि प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में बहुत से फैसले करेंगे। अभी आप देखिए कि हमने ना लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें दुआ की बात की थी ना। दो तरह के लोगों की दुआएं होती हैं। एक जो हमने देखी थी वर्स नंबर 200 थी, जिसमें क्या था, कुछ लोग जो हैं वो जो दुआ करते हैं, कैसी दुआ करते हैं, रब्बाना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। वो सिर्फ दुनिया मांगते हैं, और जब वो सिर्फ दुनिया मांगते हैं तो बस फिर उनको उतनी ही दुनिया मिलती है और उनके लिए कुछ नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैसी दुआ मांगते हैं, जो कंप्लीट दुआ का पैकेज लेके चलते हैं। और वो क्या होता है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। वो दुनिया भी मांगते हैं, वो आखिरत भी मांगते हैं, और वो आग के अजाब से भी बचना चाहते हैं। अब इसी पर्सपेक्टिव में देखें कि यहाँ पे दो तरह के कैरेक्टर स्केचेस आ रहे हैं, और इन कैरेक्टर स्केचेस पे हम आज अच्छी तरह से डिस्कशन भी करेंगे और अपनी लाइफ से रिलेट भी करेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वर्स नंबर 204 को देखें, व मिनन नास, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मैं युअजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया, जो खुश करती है आपको बात उनकी दुनिया की ज़िंदगी में। यानी जब वो बातें करते हैं तो वाह वाह वाह, लगता है कि भाई महफिल की जान है, और वो ऐसे लोगों का दिल, लोगों को काबू कर लेते हैं बातों में। मेरे पास थेरेपी में भी जब कभी कभी कोई कुछ लोग आते हैं, स्पेशली लेडीज़ जब आती हैं और दे आर ट्रबल्ड बाय देयर हस्बैंड्स, तो वो ये कहती हैं कि अगर मैं उनसे कहूँ कि आप ब्रिंग योर हस्बैंड इन द सेशन, तो वो कहती हैं कि नहीं, वो आपको ऐसा घुमाएंगे आपको समझ ही नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, वैसे तरीके से बात करेंगे। युअजिबु का कौलुहु फिल हयातिद दुनिया, दुनिया में, दुनिया की ज़िंदगी में बड़े वो इम्प्रेसिव स्पीकर समझे जाते हैं। व युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बी, और वो गवाह बनाता है अल्लाह को ऊपर उसके जो उसके दिल में है। यानी कसम खा लेता है, हर बात पे वो यकीन दिलाता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो बेहतरीन बात है, और मैंने क्या कुछ मज़े मज़े के काम जो हैं वो ज़िंदगी में किए हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला उसका अंदर बाहर जानते हैं, और इसीलिए क्या फरमा रहे हैं यहाँ पे, क्या बात की जा रही है। अल्लाह ताला कहते हैं वाह हुआ अलद्दुल खिसाम, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है, झगड़ा करने वाला है। यानी वो एक ऐसा इंसान है जो कि रुकता नहीं है, उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो जब झगड़े पे आता है तो किसी को नहीं छोड़ता। वाइज़ा तवल्ला, और जब वो मुंह मोड़ता है वो कोशिश करता है ज़मीन में ताकि वो फसाद करे उसमें, और वो हलाक करता है खेती और नस्ल को। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह ताला पसंद नहीं करता फसाद को। यानी अपरेंटली उसकी पर्सनैलिटी हमें कैसी नज़र आती है, बड़ी लाइवली सी, और जहाँ जहाँ उसके मतलब की बात हो रही है तो आप देखें कि वो बहुत ही अच्छी तरह लोगों से कन्वर्सेशन करता है, सारी बात करता है, लेकिन अंदर से बहुत झगड़ालू है। और उसकी जितनी एफर्ट्स होती हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही होती हैं कि वो मैस स्केल पे तबाहियाँ फैलाता है, नस्ल को तबाह कर देता है। घर में आप देखें बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिस तरह के उसके बिहेवियर्स होते हैं, और अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह ताला को फसाद बिल्कुल पसंद नहीं है। वाइज़ा कीला, वर्स नंबर 206, वाइज़ा कीला लाहू, और जब कहा जाता है उससे, इत्तक़िल्लाह, डरो अल्लाह से, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, तो क्या होता है, आमादा करती है उससे इज़्ज़त गुनाह पर। तो बजाय इसके कि वो इस बात को समझे, वो क्या करता है कि वो और शेर हो जाता है गुनाहों में। वो कहता है मैंने किया क्या है, और तुम होते कौन हो मुझे कुछ समझाने वाले, बात करने वाले। सो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं फ़हस्बुहु जहन्नम, तो काफ़ी है उसके लिए जहन्नम, वला बिअसल मिहाद, और कितना ही बुरा ठिकाना है। यानी ऐसे लोग जो होते हैं वो दुनिया में तो अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे, कुछ ना कुछ काम कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट आखिरा, आखिरत में क्या करेंगे। अल्लाह ताला के पास जो स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी है, जो हम सूरह अल-फातिहा में जब पढ़ते हैं, मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह ताला ने फ़ैसले करने हैं ना उस दिन, तो
اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی پرسنالٹی دنیا میں ہو سکتا ہے کسی کے سامنے اس طریقے سے آئے، اپنے آپ کو پریزنٹ کرے کہ پتہ نہ چلے باقی لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے، ہر چیز رجسٹر ہو رہی ہے. یہ بہت سکون دیتی ہے، تسلی دیتی ہے. اور اگر ایسا انسان قرآن پڑھنے والا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ بھی زیادتی کی تو میں پکڑا جاؤں گا، میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا. اس کے بعد اگلی آیت کو دیکھیں، ورس نمبر 207. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بیچتا ہے اپنے نفس کو چاہنے کے لیے اللہ کی رضا. اب یہ دوسرا انسان کون سا ہے کہ وہ اپنے نفس پہ نہیں جاتا، نفس تو ہمیں خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے. اس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ خواہشات نہیں ہوتی اپنی، اس کا فوکس ہوتا ہے اللہ کی رضا. وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی میں ایسا کام کروں جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. واللہ رعوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے اپنے بندوں پر. اور پھر اس کے بعد آیت آ رہی ہے. اب دیکھیں یہ دو ڈفرینٹ طرح کے کیریکٹر سکیچز ہیں، تو ان کو مائنڈ میں رکھیے گا، اور انشاءاللہ ہم کچھ تھوڑی سی آگے کی آیات کر لیں تو آئی ول کم بیک ٹو دیز ٹو کیریکٹرز، اور اس پہ ہم اچھی طرح سے بات کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں ورس نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں ہمیں کوئی فائدہ ہے تو وہاں پہ ہم اپنی مرضی کر لیں، جہاں پہ ہمیں کوئی نقصان ہے تو وہاں پہ ہم کچھ اور کام کرنا شروع کر دیں. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. ٹھیک ہے کچھ چیزیں آپ کے لیے اسٹرگل ہو سکتی ہیں، لیکن آپ یہ تو نہ کہیں کہ دس از ناٹ اسلام. آپ کہیں ہاں دس از اسلام، اسلام کو ہولسٹک طریقے سے لینا ہے. مے بی مجھ سے بھی یہ پریکٹس نہیں کیا جا رہا، اینڈ آئی ہیو اے اسٹرگل، بٹ میں بیبی اسٹیپس لے رہی ہوں تاکہ میں اس پوائنٹ تک پہنچوں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کی. شیطان کے جو فٹ سٹیپس ہیں ان کو نہیں تم نے فالو کرنا. اور شیطان کے فٹ سٹیپس جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اصل تو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم سے کفر کروا لے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ اس چیز کو فوراً سے نہیں کرتا. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ ایک فلاور پاٹ ہوتا ہے نا، اس میں مطلب اس میں جو فلاور ہوتا ہے وہ بہت اچھی طرح سے ویل روٹیڈ ہوتا ہے، تو اگر آپ ایک دم کھینچ کے نکالنے کی کوشش کریں تو وہ آپ سے نہیں نکلتا. لیکن اگر آپ اس کو آہستہ آہستہ شیک کرتے ہیں، سائڈ پہ شیک کرتے رہتے ہیں، شیک کرتے رہتے ہیں، وہ لوزن اپ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ آرام سے اس کو پل آؤٹ کر لیتے ہیں. تو شیطان بھی ایسے ہی کام کرتا ہے، کبھی ہم سے نیکیاں چھڑواتا ہے، پھر ہمیں چھوٹے گناہ کرواتا ہے اور کہتا ہے سو واٹ، پھر بڑے گناہ جو ہے ان کو نلیفائی کرواتا ہے، پھر بدعات میں بھی لے کے جاتا ہے، پھر کرتے 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 شرک کرواتا ہے، پھر کفر کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ ہے شیطان کے جو قدم ہے ان کو فالو کرنا، اور بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ورس نمبر 209 سے آنورڈ ہم دیکھتے ہیں. ہم انشاءاللہ آگے تک جو آیات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں کیا آ رہا ہے؟ پھر اگر پھسل جاؤ تم بعد اس کے جو آ گئیں تمہارے پاس واضح نشانیاں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک جان لو اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے اور خوب حکمت والا ہے. پھسل جاؤ تم، یعنی آپ کو کریکٹر سکیچ بتائے جا رہے ہیں، آپ کو باتیں بتائی جا رہی ہیں، آپ کو دو ڈسٹنکٹیو پاتھس مل رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن واضح نشانیوں کے بعد کانشیسلی نہیں غلط ڈیسیجن ہو، پھسل جاؤ تو کوئی بات نہیں، اللہ زبردست ہے. اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ ہم سے کیوں گناہ ہو جاتے ہیں، کیوں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہمیں معاف کرے گا انشاءاللہ. ورس نمبر 210. نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ آ جائیں ان کے پاس اللہ صاحبانوں میں بادلوں کے اور فرشتے. پرابلم ہماری کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو یہ نشانی نہیں آئی، ابھی تو یہ نہیں ہوا، ابھی تو یہ نہیں ہوا. ہم نا بڑا اپنے آپ کو اینڈ تک لے کے جاتے ہیں. مینٹل ہیلتھ میں بھی ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے. ہم کتنے سال سفر کرتے رہتے ہیں، کبھی ہمیں کوئی بتا بھی دیتا ہے کہ تم نا تھیراپی میں چلی جاؤ، تم کوئی کوچنگ کرا لو، تم فلاں کے پاس چلی جاؤ، لیکن ہم پتہ نہیں کتنا 2-3 4 سال سے اپنے وقت جو ہے نا تڑپتے رہتے ہیں، تنگ ہوتے رہتے ہیں. مینج بھی کر سکتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں ہم نا وی ٹرائی ٹو بی ویری بریو آور سیلوز. ہمیں لگتا ہے یہ میری ویکنس ہوگی کہ میں اگر کسی کے پاس چلی جاؤں اور کسی کو جا کے اپنا چیک اپ کرواؤں، مجھے نہیں جانا کسی کے پاس بھی. تو اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں ابھی تو یہ بھی ہونا ہے، یہ بھی ہونا ہے، یہ بھی ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ
وہ جو آخری وقت ہے، قیامت کا وقت ہے، جب وہ پورا سٹیج سیٹ ہو جائے گا، اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی، تب تم کچھ کرو گے، وقضی الامر، تب تو پورا کام ہو جائے گا اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کو لوٹ کے جانا ہے۔ ورس نمبر 211، اور پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کتنی دی ہم نے انہیں نشانیاں واضح، اور جو کوئی بدل دے گا نعمت کو اللہ کی اس کے بعد کہ آ گئی اس کے پاس، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا لینے والا ہے۔ ورس نمبر 212 کو دیکھیں، زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، بہت خوبصورت مزین کر دے گی ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی، بڑی ان کو گلیمرس لگتی ہے، ان کو تو یہ دنیا میں بڑا ہی مزہ آتا ہے، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان سے جو ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا مولوی، او آ جاؤ مولوی، ہاں فنڈو، ننجا، اور کچھ نہ کوئی طالبان، کوئی نہ کوئی نام دے کر آپ کا مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں، آپ کا دین کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ والذین اتقوا فوقہم، اور وہ جنہوں نے تقوی کیا اوپر ان کے ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ہمارا دل دکھاتے ہیں جسٹ بیکاز آپ نے حجاب کر لیا، آپ نے سر کور کر لیا، آپ نے نماز پڑھ لی کسی گیدرنگ میں، یا آپ نے کہا کہ مجھے کسی ایسے تھراپسٹ کے پاس نہیں جانا جو ٹوٹلی دنیا کے حساب سے دیکھتا ہے، مجھے کوئی اسپریچول ہیلر چاہیے، میں دعاؤں پہ بھروسہ کرتی ہوں، میں اللہ پہ توکل کرتی ہوں، اور وہ کوئی آپ کا ایسی باتوں پہ مذاق اڑاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں دیا کیا ہے اور تمہاری لائف میں ہے کیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت سیکولر مائنڈیڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی اس طرح سے بالکل آپ کو ڈسلوج کرتے ہیں۔ آپ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویل گراؤنڈڈ ہونا چاہتے ہیں، اپنے دین کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو اس سے بھی ہٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اینڈ میں وہ جو ہے نا، جو مذاق اڑا رہے تھے ایمان والوں کا، اب اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو کھڑا کرے گا اور ایمان والوں سے کہے گا اڑاؤ مذاق، اور اللہ نے جس کو جو رزق دینا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ پھر ورس نمبر 213 آ رہی ہے، تھے لوگ امت ایک ہی، امت واحدہ، پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، مبشرین و منذرین۔ اور کیوں بھیجا؟ اور اس نے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان لوگوں کے درمیان جو تھے وہ اس میں اختلاف کرتے ساتھ اس کے، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہوں نے جو دیے گئے اس کے بعد جو آئیں ان کے پاس واضح نشانیاں۔ کس وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، بغیم بینہم، ابھی بھی یہ جھگڑے جو چل رہے ہیں نا، یہ بس آپس کی ضد ہے۔ تو ہدایت دی اللہ نے انہیں جو ایمان لائے اس وجہ سے کہ انہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں جو حق میں سے آیا اپنے حکم میں سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب یہاں تک دیکھیں ہمیں بیسیکلی بتایا یہی جا رہا ہے ان آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں رکھی، ایک پورا ہمیں پلیٹ فارم دے دیا، کرنے کے کام دے دیے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ والی جو ورس ہے نا 208، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، بس یہ ہمارا کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اور یہ کیوں دل نہیں چاہتا؟ کہ جو دو طرح کی پرسنالٹیز ہیں نا، یہ ہمارے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے جن کو ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ کیا پرسنالٹیز ہیں، ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ جو پہلی پرسنالٹی ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں، یہ والا جو انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے نا کہ وہ کیا کرتا ہے، لوگوں میں سے وہ ایسا ہے جس کو باتیں بڑی اچھی اچھی بڑی بڑی کرتا ہے، اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، لیکن سخت جھگڑالو ہے۔ یعنی یہ نا، اس کے اگر آپ کیریکٹر کو پورے کو دیکھیں، وہ کیا لگتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، وہ آتا ہے نا گرینڈیوسٹی قسم کا جو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، بڑا امپریسو انسان لگتا ہے، بڑا اچھی طرح بات کرتا ہے، ریلیجسلی بھی ساؤنڈ لگتا ہے، اور دیکھنے میں بھی اپیرنٹلی لگتا ہے کہ سنسیئر سا انسان ہے، لیکن اندر اتنا ایگو ڈریون ہے، اف اللہ، اس کی ایگو، اس کی انا اتنی بڑی ہوتی ہے، اور وہ بات بات پہ جھگڑا کرتا ہے۔ میرے 2-3 کلائنٹس ایسے ہیں جن کے ہسبینڈ جو ہیں پوری دنیا میں مختلف پلیٹ فارم سے ویمن رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ ساری دنیا کو جا کے ہیلپ کر دیں، کسی کو وہ چیریٹی میں دے رہے ہیں، کسی کو گھر چھوڑ رہے ہیں، لیکن وہ ساری خواتین ہیں، یا یہ کہ وہ بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ ویمن رائٹس کے لیے بھی جی بڑی بات کرتے ہیں، اور کئی خواتین ان بیویوں کو کہتی ہیں آپ کتنی لکی ہیں نا، آپ کے تو میاں ماشاء اللہ دیکھیں کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں وہ بیوی کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں، یا بیوی کو کتنا ذلیل کرتے ہیں، اور دیر از ڈسٹرکشن ان دیئر ریلیشن شپس۔ اصل ریلیشن شپ جو اللہ تعالیٰ نے بنانے کے لیے کہا ہے، فساد کی بات ہو رہی ہے نا،
کیونکہ اندر سے وہ اتنے جھگڑالو ہوتے ہیں, ایسے جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ ریلیشن شپس کو ڈسٹروائے کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی اصلاح کبھی نہیں کرتے. یعنی اگر کوئی ان کو بتانے کی کوشش کرے کہ تمہارے دیکھو یہ چیلنجز ہیں اینڈ یو مسٹ فکس یور سیلف, وہ کہتے ہیں لو میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں نے تو کبھی کوئی غلط کیا ہی نہیں, دیکھو کتنے لوگ میرے فین ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں مجھ سے خوش ہیں, اور کبھی کسی نے میرے بارے میں ایسی بات ہی نہیں کی. یہ تو تمہارے اپنے اندر کا خناس ہے جو تمہیں اس قسم کی بات سکھا رہا ہے. مینٹل ہیلتھ پرسپیکٹو سے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ایسے جو ٹریٹس ہوتے ہیں نا, یوزلی یہ نارسسسٹک ٹینڈنسیز والے ہوتے ہیں, گرینڈیوسٹی ہوتی ہے, ایسے لوگ جو ہوتے ہیں دے ڈونٹ فیئر اکاؤنٹیبلٹی, اور وہ ہر آرگیومنٹ کو ڈومینیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی جو ایگو ہوتی ہے نا وہ بڑی وہ ایسی تو جلدی سے ہل جاتی ہے, جلدی سے دکھی ہو جاتی ہے, اور بس برداشت نہیں وہ کر سکتے کہ ان کے مزاج کے خلاف کبھی بھی کوئی کام ہو. یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ کبھی کبھی ہم جب ایسی چیز پڑھتے ہیں, اور آج کل آپ کو پتہ ہے یہ ٹرمز بھی بڑی بز ورڈز بن چکے ہیں نا, ٹاکسک, نارسسسٹ, تو کئی دفعہ کچھ لوگ جب آتے ہیں تھیراپی میں تو وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو جو بتا رہی ہوں میری ساس ہیں یا میرے ہسبینڈ ہیں یا میرا فلاں ریلیٹیو ہے, لگتا ہے نا آپ کو نارسسسٹ ہے, کیوں اب وہ میرے منہ سے اتنی دفعہ نکلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر میں نے بھی کہہ دیا تو ان کو تسلی بھی ہو جائے گی, اور پھر وہ کہیں پہ کوٹ بھی کر سکیں گی کہ مجھے تو لگتا ہی تھا کہ میرے ہسبینڈ نارسسسٹ ہیں لیکن ڈاکٹر کنول نے بھی کہہ دیا. حالانکہ ڈاکٹر کنول نے نہ اس سے بات کی نہ اس کو دیکھا, صرف ون سائیڈڈ سٹوری پہ تو نہیں وہ بتا سکتی نا. تو میں ان کو کہتی ہوں ہاں فیچرز لگتے ہیں, ٹریٹس نظر آ رہے ہیں, بٹ یو کین نیور بی شیور انلیس اس شخص کی کو پراپر کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے پراپر طریقے سے اسیسمنٹ ہو. تو یہاں پر ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو جیسے ورس نمبر 206 میں جب ہم دیکھیں تو اس میں ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی عزت جو ہے نا ان کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے. اخذت العزت بالاسم, یعنی اتنے وہ ایریگنٹ ہو جاتے ہیں کہ جو وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ نظر ہی نہیں آتا. سب آپ دیکھیں کہ کرٹیسزم ان کی زندگی میں بہت ہوگا, یعنی وہ ان کو کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا, وہ لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور وہ اپنی جو چیز ان کی ایگو کو انا کو ٹھیس پہنچاتی ہے نا تو وہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور بہت ہی ان کا جو ایگریشن ہے بڑا ڈیفینسو قسم کا ہوتا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو اور ہر بات پہ بتاتے ہیں کہ میرے جیسا تو کوئی انسان ہی نہیں ہے اور تمہارا ہی مسئلے ہیں اور تم پتہ نہیں کیا چیز ہو. دوسرا کیریکٹر دیکھیں اس کے مقابلے میں, یہ جو پرسنالٹی ہے اس کو ہم سیلف سیکریفائزنگ پرسنالٹی کہہ سکتے ہیں. اب یہ کیا ہے, اس نے ہر کام اللہ کی خاطر کرنا ہے. یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اب نفسیاتی طور پہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, یعنی یہ اس آیت کو ہم بہت, یا اس طرح کی جو بہت ساری آیات ہوتی ہیں جب قرآن میں آتی ہیں ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کیریکٹر جیسے نہ بنیں بلکہ اس کیریکٹر جیسے بنیں. لیکن پرابلم کیا ہے, جب ہمیں اس کیریکٹر جیسا بننا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پیپل پلیزنگ میں چلے جاتے ہیں, ہم اس کو غلط انڈرسٹینڈ کر دیتے ہیں. اللہ کی رضا, اپنے نفس کو بیچنا اللہ کی رضا کی خاطر, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ہم ہر شخص سے ماریں کھائیں, ہر شخص ہمارے ساتھ زیادتیاں کرے اور ہم کہیں کوئی بات نہیں اللہ کی خاطر میں نے اسے معاف کیا, کوئی بات نہیں, فلاں جو مرضی مجھے کہہ لے آئی ایم فائن, آئی ول جسٹ گو along with that person. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو روکنا جانتے ہیں اللہ کی خاطر. ایسے لوگ پیپل پلیزنگ میں نہیں ہوں گے, لیکن ہم نے کیونکہ ایسے ورسز کو مس انڈرسٹینڈ کیا ہے تو کیا ہوگا, پیپل پلیزنگ آپ کو بہت نظر آ رہی ہوگی. اب یہ پھر ہم پتہ ہے کنفیوز بھی ہوتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں مطلب میں نے تو قرآن میں پڑھا تھا کہ یہ آیت اور اس میں تھا کہ ایسے لوگوں کے لیے تو بڑا ریوارڈ ہے, تو میں تو دنیا میں ہی میزریبل ہو گئی ہوں, مجھے تو پینک اٹیک ہو رہے ہیں, مجھے تو سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں, میں تو پریشان پہ پریشان چل رہی ہوں, آئی ڈونٹ نو ویئر ایم آئی گوئنگ رانگ, میں نے تو قرآن پڑھا تھا, میں نے تو فلاں اسپیکر کو سنا تھا. تو دیکھیں آپ اس کی انٹرپریٹیشن غلط کر رہے ہیں, اور اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا انٹرپریٹیشن ہوگی. تو ایسے لوگ پیپل پلیزنگ میں چلے جاتے ہیں. اچھا, سیلف نگلیکٹ ان کا بہت ہوتا ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, میں نے تو اپنے نفس کو بیچ دیا, میں نے اپنی نیند کا خیال نہیں کیا, کھانے پینے کا خیال نہیں کیا, میں نے اپنے اوپر پیسے نہیں لگائے, میں نے ساری زندگی کمائی کی, پیسے سیو کیے, اور میرا میاں لوٹاتا رہا, یشیاں کرتا رہا. میں ان کے کوئی بات نہیں, معصوم بیچارے, انجوائے کرنے دو ان کو زندگی نا, میں شوہر کا خیال رکھوں گی تو اللہ مجھ سے کتنا راضی ہوگا, یہ سوچتے رہتے ہیں اس طرح کی بات.
ایموشنلی ایسے لوگ پھر اتنے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، ان سے نو بھی نہیں کہا جاتا. وہ کہتے ہیں نہیں پتہ ہے، دیکھیں نا اللہ کی خاطر کرنا ہے، ہائی میں کیسے نو کہہ دوں. اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا تو وہ جو جھگڑا کرنے والا ہے نا، یہ جو پچھلا کیریکٹر ہے وہ میری لائف میں ہے تو نارسسسٹ وہ مجھے نظر آ رہا ہے، نہیں میچ کرتا ہے جو آپ نے بتایا، فساد بھی کرتا ہے. دل نہ ٹوٹے اس بیچارے کا، اگر دل اس کا ٹوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے نا کچھ نہ کچھ، تو پھر میں کیا کروں گی. ہر وقت معافیاں مانگ رہے ہیں، ہر دفعہ ترلے واسطے کسی نہ کسی کے کر رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو کیریکٹر ہے یہ تو بہت ڈائنامک ہے، جو کہ ورس نمبر 207 میں آ رہا ہے. لیکن جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، زیادہ تر لوگ جب ایسی چیز کو بس ویسے فلائنگ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ڈور میٹ بیہیویئر پہ چلے جاتے ہیں. اور جب ہم وہ قربانی دینا شروع کرتے ہیں جو اللہ نے مانگی ہی نہیں ہے، جس سے اللہ راضی ہی نہیں ہوگا، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں ہر وقت گلٹ ہے، ہماری کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ میں ریجیکٹ نہ ہو جاؤں کسی طرح سے. اور ایسا شخص جو ہوتا ہے ہمیشہ ایگزاسٹیڈ ڈپلیٹڈ نظر آتا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کرنا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایک ظاہر ہے ایگو ڈومیننٹ پرسنالٹی تو نہیں ہونی چاہیے، یہ تو بالکل خراب پرسنالٹی ہے جو ہم نے ورس نمبر 205 اور 206 میں پڑھی. لیکن ڈورمیٹ پرسنالٹی بھی نہیں ہونی چاہیے نا، جہاں پہ ہم اپنی سیلف ورتھ کو ہی پورا کلیپس کر لیتے ہیں. ایک پرسنالٹی دوسروں کو بلی کر رہی ہے اور ایک پرسنالٹی دوسروں سے بلی ہو رہی ہے. یہ تو ہمارے دین نے ہمیں کہا ہی نہیں ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں جب آپ ورس نمبر 207 پڑھتے ہیں اور آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی خواہشات پہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رؤوف بالعباد ہے، بندوں پہ بہت شفیق ہے، تو پھر وہ کیسے ہوگا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ورس نمبر 208 دیا نا، اس کو صحیح طرح سے سمجھیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. یہ ہوچ پوچ کر کے دین کو نہیں پکڑو کہ ہولنس کے ساتھ اسلام کو لینا ہے، پارشل نہیں لینا. اب آپ دیکھیں جب آپ اسلام کو فلی لیتے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ کرتے ہیں، تو آپ کا بلیف سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے، آپ کو پکا پتہ ہوتا ہے کس رشتے میں میں نے کتنا انویسٹ کرنا ہے، کس کی بات کتنی سننی ہے. آپ اپنی نیت پہ خاص طور پہ بہت نظر رکھتے ہیں، آپ اپنے ایکشنز کو نیت کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، آپ اپنے کیریکٹر کے اوپر رہتے ہیں کہ میرا کیریکٹر کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ اپنی ریلیشن شپس کی انٹینسٹی کو فیل کر لیتے ہیں، کہاں پہ میں نے کس کے ساتھ کتنا رشتہ نبھانا ہے. آپ کا سیلف کیئر ماڈل جو ہوتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو بیلنس انسان ہوگا، جو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا یہ اس آیت نمبر 207 پہ، وہ تو اس کو مس کیلکولیٹ کر کے کر رہا ہے نا، تو وہ ایسے ہمبل نہیں ہوں گے کہ بالکل کمزور ہوں، جو مرضی آ کے پیسے نکلوا لے، جو مرضی آ کے آپ کو بلیک میل کر لے اور آپ کو مس یوز کر لے، اور آپ رو رہے ہیں اندر ہی اندر، کوڑ رہے ہیں لیکن آپ سے کچھ بھی نہیں کہا جا رہا. وہ ایروگنٹ نہیں ہوگا، اس کے اندر کانفیڈنس ہوگا، لیکن صحیح والا کانفیڈنس ہوگا. وہ جنرس ہوگا، بہت اللہ کی راہ میں دینے والا ہوگا، لوگوں کی مدد کرنے والا ہوگا، لیکن سیلف ڈسٹرکٹیو نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خود تباہ ہو جائے اور اس کے اپنے رشتے سارے ٹوٹے پھوٹے ہوں، لوگ اس سے شکایتیں کر رہے ہیں اور اس سے چیزیں نہیں مینج ہو رہی. وہ پرنسپلڈ ہوگا، ہارش نہیں ہوگا. یعنی اگر نماز کا وقت ہے تو وہ نماز پڑھتا نظر آئے گا. اگر اس کو دو رشتوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو اس اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے گا کہ یہاں پہ مجھے کس کے ساتھ انصاف کرنا ہے، کس کو وقت دینا ہے، کس کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے. اور ایسے فیصلے نہیں کرنے جس سے یہ کام نہ ہو سکے ادخلوا فی السلم کافہ. خود بھی میں نے ظاہر ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی میں نے اس طرح کی آسانیاں پیدا کرنی.